बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। इस वक्त कहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं, कहाँ पे गमों के साए जो हैं वो मंडला रहे हैं, बल्कि काफ़ी मुहिक साए जो हैं वो मंडला रहे हैं। सूरत हाल ये है कि आखिरी हियरिंग जो हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस हियरिंग ने काफ़ी परेशान कर दिया है हुक्मरान इत्तेहाद को, और हुक्मरान इत्तेहाद को एक बंद गली के अंदर ला के खड़ा कर दिया है। अब उनके पास कोई रास्ता बाकी बचा नहीं है, क्योंकि वो जो जाल वो बुन रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द बुन रहे थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द बुन रहे थे, और हालात को उस हद तक ख़राब करना चाह रहे थे कि एमरजेंसी लग जाए, मार्शल लॉ लग जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ झगड़ा हो जाए, इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात खड़े कर दिए जाएँ। ये सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, इमरान खान साहब ने ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की कि जिसकी बुनियाद पे वो ये कह सकते कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं ये फ़ौज के दुश्मन हैं, ये आर्मी चीफ के दुश्मन हैं, ये इदारों के दुश्मन हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के दुश्मन हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्ले किया है, बहुत अच्छा प्ले किया है। पिछले एक साल में तमाम तर मुसीबतों के बावजूद 25 मई से लेकर, पिछले साल 25 मई से लेकर और अब तक उन्होंने हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया, हर तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त की, बदमाशी बर्दाश्त की। उनका 141 मुकदमे तो इमरान खान साहब ने, सिर्फ इमरान खान साहब 141 मुकदमे। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 25 मई से अप्रैल तक, अभी एक साल नहीं हुआ 25 मई के ऑपरेशन को, वहाँ से लेके आज तक। तो ये सारे काम उन्होंने करके देख लिए। मुस्लिम लीग नवाज़ का, राना सनाउल्लाह साहब का ये ख्याल था कि ये मम्मी डैडी ग्रुप है, और मम्मी डैडी ग्रुप है, बर्गर फैमिली है, बर्गर बच्चे हैं, और इनको तो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। इनको एक दफ़ा फेंटा लगेगा, ये दोबारा घरों से नहीं निकलेंगे, और इसलिए इस पर भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया गया 25 मई को। और कमर जावेद बाजवा साहब ने भी कहा कि जनाब उसमें हम शामिल नहीं थे, ये राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको काबू कर लिया। इसलिए वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और आज तक जारी है। यानी इस वक्त तक भी अली अमीन गंडापुर का आप देख लें क्या हाल किया, उसके बाल काट दिए, सब कुछ कर दिया। और ये सब कुछ करने के बाद और अगली बात है, अगला जो इनकी स्ट्रेटजी है वो ये है कि ये दर पर्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान को एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि ये हम नहीं कर रहे, ये अली अमीन गुंडापुर को हमने नहीं उठाया, अली जैदी को हमने नहीं उठाया, ये सब कुछ हम नहीं कर रहे, बल्कि ये तो कर रही है एस्टेब्लिशमेंट। ये इमरान खान साहब को पैगाम, दर पर्दा पैगाम ये पहुँचाए जा रहे हैं कि वो फ्लेयर अप हों, और फ्लेयर अप होकर वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करें। और ये सारी बातें दर पर्दा, ये सारी बातें उनको कन्वे की जा रही हैं। और इवन यहाँ तक कहा गया मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ख़ास तौर पे, क्योंकि आपने ये तो देख लिया होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हेयरिंग थी, सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में, कमरा अदालत के अंदर, कमरा अदालत के बाहर, किस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में जफ्फियाँ शफ्फियाँ डाल रहे थे, खुशगपियों में मसरूफ़ थे। तो अंदर भी कोर्ट रूम में भी तासुर ये देने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट को, जनाब हम तो बहुत अच्छे हैं आपस में, हमारा तो कोई इख्तलाफ नहीं है, हम तो बिल्कुल ये देखें आपके सामने कैसे गप्पे लगा रहे हैं, ये जो बाहर टीवी टॉक शोज़ पे और ये जो हम गुफ्तगू करते हैं उसका ये मतलब नहीं है। तो वहाँ पे भी उन्होंने यही तासुर देने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है कोई इतना बच्चा तो है नहीं, और ये तो नहीं हो सकता कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा तो पुलिस दर्ज कर रही है। और ये बात सही आसिम मिशवानी साहब को तो कह सकते हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने या एस्टेब्लिशमेंट के किसी हिस्से ने उठाया होगा, और उनको उठाया होगा, या जो पिछले दिनों वक्कास गए उनको उठाया होगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तो मुकदमात जो हैं वो पुलिस ने दर्ज किए हैं, और पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है, पुलिस उनको लेके फिर रही है, पुलिस की कस्टडी में है। दूसरा जो अली जैदी के साथ भी यही हुआ, और ये सब कुछ हो रहा है, ये सारे के सारे मैसेज दिए जा रहे हैं। अब इसमें कौन इन्वॉल्व है, मुस्लिम लीग नवाज सच बोल रही है या फिर एस्टेब्लिशमेंट सच बोल रही है, ये जब लोग गिरफ्तार होकर रिहाई के बाद बताएंगे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इन्होंने काफ़ी कोशिशें करके देख ली। फिर मरियम साहिबा मैदान में उतरी, और उन्होंने एक तरफ शहबाज शरीफ साहब थे, सॉफ्ट स्पोकन, अच्छी अच्छी गुफ्तगू, मीठी मीठी गुफ्तगू, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी गुडी गुडी, आर्मी चीफ के साथ भी गुडी गुडी, सबके साथ बहुत अच्छे, अदलिया को भी बहुत अच्छे अच्छे पैगाम भिजवाए जा रहे थे, भिजवाए जा रहे थे। लेकिन मरियम साहिबा क्या कर रही, मरियम साहिबा ने गिरेबान पकड़े हुए थे सबके, फौजी क़यादत के भी गिरेबान पकड़े हुए थे,
عدلیہ کے بھی گریبان پکڑے ہوئے تھے، نہ انہوں نے ججوں کو معاف کیا، نہ انہوں نے فوج کو معاف کیا، نہ انہوں نے میڈیا کو معاف کیا، نہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو معاف کیا، نہ پاکستان تحریک انصاف کو، اپوزیشن کو معاف کیا۔ یعنی وہ گریبان پکڑ کے بال نوچنے میں مصروف تھی، اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب میٹھی میٹھی گفتگو، ایاز صادق صاحب میٹھی گفتگو، یہ سارے اچھے اچھے میٹھے میٹھے بول رہے تھے کہ جناب نہیں ہم تو آپس میں ایک ہی ہیں، ہم تو پولیٹیکل پلیئرز ہیں۔ لیکن دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب، ظاہر جب 8 مارچ کا جو آپریشن ہوا لاہور میں، وہ کس نے کیا؟ کیا اس میں بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی؟ وہ بھی پنجاب پولیس نے کیا، لاہور پولیس نے کیا۔ 14 مارچ سے زمان پارک آپریشن شروع ہوا، وہ بھی انہوں نے شروع کیا، 15 مارچ کو کیا، پھر 18 مارچ کو کیا، یہ سارا کچھ کیا۔ اور الزام کس پہ آنا تھا؟ الزام آنا تھا اسٹیبلشمنٹ پہ۔ یہ بڑا ہی باریک کھیل، بڑا ہی خطرناک، کیونکہ یہ پرانے پلیئرز ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بہت بڑے پرانے پلیئرز ہیں، اور یہ پرانے پلیئرز جو جب مل کے، ظاہر ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ان کی جو لیگیسی ہے وہ، یہ تو تیسری نسل اس وقت داخل ہو چکی ہے نا پالیٹکس میں۔ مولانا مفتی محمود صاحب اور اب مولانا اسد ہیں، یعنی کہ پوتے موجود ہیں قومی اسمبلی میں۔ اس کے بعد خان عبدالغفار خان صاحب کے بعد ولی خان صاحب، ولی خان سے گئے اسفندیار کے بعد احمد ولی، چوتھی جنریشن ہے۔ مولانا اسی طریقے سے مولانا نورانی صاحب، ان کی اگلی جنریشن پہنچی ہوئی ہے۔ اور پھر زرداری صاحب آ جائیں، حاکم علی زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب، اور بلاول بھٹو زرداری، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو اور بلاول بھٹو، یعنی تیسری نسل پہنچی ہوئی ہے یہ ہر جگہ۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دیکھ لیں، BNP مینگل کو دیکھ لیں، یہ سارے بڑے پرانے پلیئرز ہیں، بہت پرانے، مہا پرانے پلیئرز ہیں۔ اور یہ جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے پلیئرز ہیں، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ، انہوں نے تو ایک دوسرے کو بڑے رگڑے لگوائے ہوئے ہیں، اور رگڑے کھا کے اس کے بعد انہوں نے جفیاں ڈالی ہیں۔ وہ جیسے دو مرغے لڑ کے جب لہو لہان ہو جائیں اور بالکل نڈھال ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد وہ جب واپس ان ہوش آتا ہے، مرہم شمن لگائی جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ بہت ہی دوست بھی بن جاتے ہیں کہ یہ ہمیں لڑوانے کا کیا فائدہ، ہم نے لڑنے کا کیا فائدہ، ہمیں تو لڑوایا جاتا ہے۔ تو وہ مالک جو ہیں پھر اس کے بعد چھوڑتے ہیں، تو مرغے میدان چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مالک جو ہیں یہ تو ہمیں لڑوا کے لہو لہان کر دیتے ہیں اور خود پیسے کھڑے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پڑے ہوتے ہیں لہو لہان ہو کے اور زندگی اور موت کی۔ لہٰذا یہ سارے اس میدان سے نا ہو کے گزرے ہیں۔ یہ روگ آرمی کے اشتہار بھی ان کے ذمہ ہیں، عدلیہ کو کس طریقے سے انہوں نے برباد کیا، آرمی چیف فوجی جرنیلوں کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، وہ سب کا سب تاریخ کا حصہ ہے۔ لہٰذا اب بھی، اور یہ کرتے کیا تھے؟ یہ کرتے یہی تھے کہ نواز شریف صاحب یہی کام کرتے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات، محترمہ بے نظیر بھٹو اور پریزیڈنسی کے درمیان اختلافات، یہ اختلافات کے بیج بوتے تھے، اور اس کے بعد لڑائی شروع ہونے کے بعد اپنا کھیل۔ یہی کام محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی سیکھ لیا تھا، انہوں نے کہا اچھا یہ کام ہے، تو انہوں نے بھی پھر یہی کام شروع کیا، اور وہ بھی اسی طرح کرتے رہے۔ اور اکتوبر 99 میں جب ان سب کو ٹھیک ٹھاک مار پڑ گئی، تو اس کے بعد یہ جب سرور پیلس جدہ میں اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد یہی کام نواز شریف صاحب کا تو رہ گیا، میاں شریف صاحب اور میاں شریف صاحب کے بعد نواز شریف، شہباز شریف صاحب، اور اب آ گئے ہیں ان کے مریم صاحبہ، یعنی تیسری نسل، یہی کام حمزہ شہباز، تیسری نسل، تیسری جنریشن۔ تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھی طرح یہ استعمال بھی کرتے ہیں، اور ان کو خوش بھی رکھتے ہیں، اور آنکھیں دکھانی ہوتی ہیں جب آنکھیں بھی دکھاتے ہیں۔ ایک پورشن کے ساتھ یہ اچھی گفتگو، اچھے تعلقات رکھتے ہیں، دوسرے کے ساتھ یہ مار دھاڑ والا کام شروع کر دیتے ہیں، اس کو دباتے ہیں، اور ایک سے فیور لیتے ہیں، دوسرے کو دبا رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی ان کا یہی خیال تھا، لیکن عمران خان صاحب نے خلاف معمول بہت اچھا کھیلا، اور وہ ایک جب تھوڑا سا جب ظاہر ہے پریشر، جتنا کو پریشر ڈال سکتے تھے وہ پریشر ڈالتے تھے، لیکن انہوں نے کھلے عام کوئی کھلی جنگ نہیں لڑی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک ان کی فہم و فراست والی بات تھی، اور ان کا وزڈم یہ درست رہا کہ وہ اس حد تک نہ جائیں کہ جس حد تک نواز شریف صاحب آرمی چیف کو گالیاں دے چکے ہیں، مریم صاحبہ دے چکی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری صاحب، یہ سب گریبان پکڑ چکے ہیں، فوجی قیادت کے بھی اور ہماری جوڈیشری کے بھی۔ عمران خان صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، عمران خان صاحب نے بہت کم کیا، لیکن ان کو اس سے زیادہ اتنا ہی ان کو دبایا گیا۔ یعنی انہوں نے زیبا چودھری صاحبہ سے کے بارے میں ایک بات کی، تو ان کو کتنا رگڑا لگا اس پہ، حالانکہ وہ خود جا کے اپنا زیبا چودھری صاحب کے چیمبر میں جا کے معذرت کر چکے ہیں، معافی مانگ چکے ہیں، اصولاً تو اخلاقاً تو یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ابھی بھی ان کو رگڑا لگایا جا رہا ہے۔
پھر انہوں نے لارجر بینچ کے سامنے معافی بھی مانگ لی، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ جب ادھر سے ختم ہو گیا تو ادھر سے خود بخود ہی ختم ہو جانا تھا، لیکن نہیں، توشہ خانہ میں رگڑا لگایا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ میں آصف علی زرداری صاحب کے کیس واپس ہو چکا ہے، ریفرنس گیلانی صاحب کا ریفرنس واپس ہو چکا ہے، نواز شریف صاحب کا واپس ہو چکا ہے، لیکن ان کا کیس ابھی تک موجود ہے، اور اس سے کہیں زیادہ ہینیس کرائم جو ہے توشہ خانہ میں ہوئے، اور ریکارڈ ہی غائب کر دیا۔ 1990 سے 2001 کا سارا ریکارڈ ہی چوری کر دیا، یہ ہو چکا ہے۔ اور ہائی کورٹ کا بینچ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا، وہ حساب مانگ رہے ہیں، نہیں دے رہے۔ تو بہرحال پھر اسی طریقے سے ممنوع فنڈنگ، وہ حالانکہ ختم ہو چکا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ آ چکی ہے، اس کے بعد اس کے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ہے، کیونکہ ایک انہوں نے ایک ڈیزائن کیا ہوا تھا اپنا، عمران خان صاحب کو کیسے کیسے رگڑے لگانے ہیں، تو سارا رکھا ہوا تھا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر آخری اب کیا ہو گیا، اب آخر ہو گیا جی، پہلے پھر وہ ان کی بیٹی والا ایشو کھڑا کیا گیا، اور وہاں سے ابھی کچھ نہیں نکل رہا، کیونکہ یہ سلسلہ اگر چل پڑا تو اور ڈی این اے ٹیسٹ خدا نہ خواستہ شروع ہو گئے، تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی بچے۔ اللہ تعالیٰ پردہ عیب جو ہے وہ چھپائے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی کے عیب چھپائیں گے، میں آپ کے عیب چھپاؤں گا۔ کچھ معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان، تو وہ ہوا۔ اب یہ لے آئے ہیں عدت کا، یعنی نہ میاں کو مسئلہ نہ بیوی کو مسئلہ، اب یہ عدت پہ باقاعدہ طور پہ کیس چل رہا ہے، یعنی کہ شرم آنی چاہیے، شرمناک حد تک کہ عدت پہ ایک کیس چل رہا ہے اور ٹرائل ہو رہا ہے، اور وہ مفتی صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے برآمد ہوئے اور کہاں سے لا کے انہوں نے فر طوطے کی طرح بول دیا، اور اس کے بعد حالانکہ اس سے پہلے وہ کچھ اور گفتگو کر چکے ہیں۔ اگر میاں بیوی کو ایشو نہیں ہے اور کوئی یا فیملی ممبر کو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو پھر یہ نان ایشوز کو اس طریقے سے ایشو کے طور پہ لے کے آنا، یعنی ان کو یہ ثابت کرنا کہ یہ دیکھیں جی خدا نہ خواستہ ہوئی جو ایک اٹیمپٹ ہو چکی ہے مذہب کے نام پہ، تو وہ اس طرح کی اٹیمپٹ جو ہے دوبارہ۔ تو یہ سارے کام نیگیٹیوٹی کے جو ہو رہے ہیں، یہ اگر گورنمنٹ جو ہے، اگر یہ 14 جماعتی اتحاد ایک سال عمران خان صاحب کو بھول جاتا اور ایک سال صرف اپنی پرفارمنس پہ زور دیتا اور بتاتا کہ جناب ہم دیکھیں، ہم ہیں اصل فنکار، ہم ہیں اصل مسیحا، اور یہ 14 کے 14 جماعتیں مل کے ایک اچھا کام کرتی، عمران خان صاحب کو سائڈ پہ رکھتی، تو آج ان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ یہ سارے کرتوت ان کے سامنے رکھتے ہوئے، یہ ساری ناکامیاں ان کے سامنے آتے ہوئے، اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی کب تک آخر وہ ان کا بوجھ اٹھائے گی۔ ایک حد ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک حد تک تو جا سکتی ہے، اس حد سے زیادہ نہیں جاتی آگے۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہو جب کہ ہم تو اے پولیٹیکل ہیں، تو اے پولیٹیکل کا کوئی تھوڑا سا شائبہ تو نظر آنا چاہیے، تو وہ اے پولیٹیکل کا جیسے ہی شائبہ نظر آیا، اب یہ شور مچا رہے ہیں، اب یہ بھی مچا رہے ہیں اور ان کے لائک مائنڈڈ بھی مچا رہے ہیں، اور شور اس طرح کے مچا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے، دوبارہ سے یہ جو سارے ایکٹیو ہو گئے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اصل میں ناکامیوں کی داستان ہے، اور ناکامیوں کی داستان اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب ان کو جو سسٹم انسٹیٹیوشنز وہ ان کو فیور نہیں کر رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جانے، آپ کا جانے کام، ہمارا پیچھا چھوڑیں، ہم اب آپ کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ان کو اب اٹھا کے اس ٹوکرے کو پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے باقی 14 جماعتی اتحاد کا جو ٹوکرا ہے، اس کو وہ اپنے گلے سے اتار کے اپنے سر سے اتار کے پھینک رہے ہیں، اور جو پھینک رہے ہیں جیسے جیسے ایک گرتا ہے، وہ تھوڑی بہت چوٹیں تو لگتی ہیں، وہ جیسے جیسے کسی کے کولے پہ چوٹ لگ رہی ہے، کسی کی کمر پہ لگ رہی ہے، کسی کے منہ پہ لگ رہی ہے، کسی کے گھٹنے پہ لگ رہی ہے، کسی کے ٹخنے پہ لگ رہی ہے، اور اس طریقے سے یہ گر رہے ہیں، ایک ایک کر کے چوٹیں لگ رہی ہیں، تو فوراً چیخو پکار ہو رہی ہے کہ ہمیں پھینکنا ہے تو اس بے دردی سے تو نہ پھینکو، اب آپ ہمیں سپریم کورٹ نے اب ہمیں گھیر لیا ہے، اور پہلے ہم بندوق کے سائے تلے، وہ کہتے ہیں کہ بندوق کی نوک پہ پہلے ہوتا تھا، اب ہتھوڑے کے نیچے لا کے ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی ہتھوڑا بندوق سے زیادہ خطرناک ہے، جو فوج کی بندوق ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہتھوڑا ہے، کیونکہ فوج کی بندوق جو ہے وہ اس نے ہمیشہ آپ کو بچایا ہے، جو ہتھوڑا ہے وہ پھر بچاتا نہیں ہے، اور ہتھوڑا جو ہے وہ فارغ کر دیتا ہے، آپ کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، ہتھوڑا چل رہا ہے اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور یہ ہتھوڑا چلنا ہی تھا، کیونکہ آئین کا ہتھوڑا، قانون کا ہتھوڑا اور عدلیہ کا ہتھوڑا، اس میں بارود نہیں ہوتا، لیکن
یہ جب چلتا ہے، جو اس کی طاقت ہے، اس کی شدت اور حدت ہے، وہ انسان کو جڑ سے وہ اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے، اور اسی لیے یہ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔